नहीं यार दोस्त की शादी पे नहीं आप करते, धमाल डालते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ये भी सरकार का ब्याह है। हाँ जी, सरकार का ब्याह, हाँ जी, मेला चरागा सरकार का हाँ ब्याह ही होता है ना। माथा टेकते हैं आप अंदर जाके। अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ही रहम करे। कितने कुंवारे और कुंवारियां हैं जिनकी जहेज की वजह से शादी नहीं हो रही है, जी बहुत है। और यहां हाल यह है कि मुर्दे की शादी की जा रही है। किसकी? मुर्दे की। उर्स के माना होता है अरबी जबान में, हमारे जो भाई कुवैत से जुड़े हुए हैं या सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं या दुबई वगैरह से जुड़े हुए हैं, इनको अरबी थोड़ी बहुत आती है। इर्स, उर्स, अरूस और अरीस 4 अल्फाज हैं। नंबर 1 अच्छा। उर्स, उर्स के माना शादी, इर्स इसके माना भी शादी, अरूस, अरूस के माना दुल्हन, अरूस का माना क्या है? दुल्हन। और अरीस का माना है दूल्हा। अच्छा है, याद रहेगा? अरीस, अरूस, दूल्हा दुल्हन, इर्स शादी, उर्स शादी। अब कोई भी अक्लमंद आदमी बताए, क्या मुर्दे की शादी होती है नहीं, या जिंदा की शादी होती है? जिंदा की शादी होती है। कोई भी जरा गौर करे, तौबा करेगा इंशाअल्लाह अजीज। गौर करेगा तो तौबा करेगा, लेकिन गौर ही नहीं करेगा, इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा। करेगा से मुर्दा से कौन शादी करेगा? एक आंख नहीं है, लंगड़ा है, लूला है, तो कोई शादी करना नहीं चाहता है। और जो मुर्दा है बिल्कुल ही जा चुका है दुनिया। अल्लाहु अकबर। कौन, कोई एक ऐप निकल जाता है तो लोग शादी तोड़ देते हैं, इसके अंदर ये खामी है, ये करना। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो मर जाए, जो मर जाए उसकी, उससे कोई शादी करेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो भला बताओ कि किसको धोखा दिया जा रहा है? धोखा दिया जा रहा है या नहीं? बिल्कुल धोखा दिया जा रहा है। धोखा दिया जा रहा है। हमारी गफलत का नतीजा है, हमारी लाइल्मी का नतीजा है। और आजकल जितनी स्कीमें चल रही है ना, फराडी स्कीम। कौन सी स्कीम चल रही है? फराडी। फराडी। अब जितनी भी फराडी स्कीमें चल रही हैं, उनमें सबसे बड़ा फराडी स्कीम यही उर्स के नाम पर किया जा रहा है। किसके नाम पर? उर्स के नाम पर। उर्स के नाम पर। और उर्स में लोगों को बुलाया जाता है, इज्जतें नीलाम होती हैं, बन संवार कर लाई जाती हैं, कव्वालियां होती हैं। कव्वालियां होती या नहीं होती हैं? बिल्कुल। कव्वालियां होती हैं, कव्वालियों पे डांस और भांगड़े होते हैं। वहां जाकर आदमी का ईमान लुट जाता है, ईमान चला जाता है। भला बताओ मुसलमानों, ये जिसको मुईनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, जब से हिंदुस्तान आया तब से उसने कभी कपड़ा भी चेंज नहीं किया और गुस्ल भी नहीं किया। अभी हमारे एक भाई ने वीडियो भेजा था कि जब मुईनुद्दीन चिश्ती की मौत हुई तो इस कदर मैल कपड़े पर लगे हुए थे कि कपड़े का वजन कई किलो हो गया था। अच्छा। कपड़े का वजन कई किलो। वीडियो है, वीडियो है। और इंशाअल्लाह अजीज, जिन लोगों को जरा सा तकलीफ हो रही है,
ان کی خدمت میں وہ ویڈیو میں پیش کر دوں گا. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے ہی پیر مغاں کا تو بن، ہے نا؟ جی کتنی اچھی بات ہوگی. جی سیٹ. لیکن یہ ویڈیو بات تو میں ایسی اپنی ہے، طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ چاہنے والے نے یہ بات بیان کی ہے. عرس کے موقع سے جو حرکت ہوتی ہے وہاں پر، اس کی ویڈیو ایسے ایسے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے سر، ہم لوگ مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو ساتھ لگائیں. لیکن شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے جو لوگ یہ عرس مناتے ہیں. جی بالکل. جو لوگ عرس مناتے ہیں اور عرس میں جو شرکت کرتے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے. یہ کلنک کا ٹیکا ہے. کیا ہے یہ؟ کلنک کا ٹیکا. یہ اسلام پر داغ ہے اور دھبا ہے. اسلام پر داغ اور دھبا ہے. کلنک کا ٹیکا ہے یہ. اور جتنے لوگ مردے کی دہائی دیتے ہیں، یہ تو الحاد ہے، زندقہ ہے، زندیقیت ہے. شرک ہی شرک ہے. شرک ہی شرک ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھو اس بات کو، تم ایک اللہ کے بندے ہو، ایک اللہ کی دہائی دو. ایک اللہ کی دہائی دو اور مردے کی دہائی نہ دو. ہم تم کو وہ پیغام سنا رہے ہیں جو رب کائنات نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بلاتا ہوں. لا الہ الا اللہ. کتنی عظیم ترین آیت ہے اور کتنا عظیم ترین پیغام ہے. یہ آیت میں دکھا دیتا ہوں، مناسب رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور جو بھائی اعتراض کر رہے ہیں وہ ایک مرتبہ قرآن کھول لیں، بس ایک مرتبہ. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ قرآن کھول لیں، دیکھ لیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 108 ہے. قرآن کھول کر کے دیکھیں نا. نہیں، وہ سب الفاظ مناسب نہیں ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا. رسول کا ماننے والا، نبی کا ماننے والا کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف. اللہ کی طرف بلاتا ہے. ہم یہی کر رہے ہیں. ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. 108 نمبر کی آیت ہے. وسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. میں مشرکوں میں سے، مسلمان کیا، میں مشرکوں میں سے نہیں. میں ایک اللہ کی طرف بلانے والا، میں ایک اللہ کی طرف بلانے والا. میرے بھائی کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تم قرآن کھولو نا، قرآن کھولو. جس کا ترجمہ چاہو، جس کا ترجمہ چاہو اس کا ترجمہ پڑھ لو. جس کا ترجمہ چاہو، ترجمہ جس کا چاہو پڑھ لو.
اب دین کو مکمل مانتے یا نہیں مانتے میرے بھائیوں؟ دین کو مکمل مانتے؟ اگر دین کو مکمل مانتے تو پھر اس بابے کا اس بابے کا قرآن و سنت میں کہیں ذکر ہے؟ کہیں نہیں ذکر ہے. ہمیں تو قرآن اور سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا باباؤں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں. اطیع اللہ و اطیع رسول کا حکم آیا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. صحابہ کرام نے یہی کام کیا ہے. صحابہ کرام نے یہی کام کیا ہے. حالانکہ صحابہ میں بڑے بڑے بزرگ تھے یا نہیں تھے میرے بھائیوں؟ تھے. تو کسی صحابی نے یا ابا بکر یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عرس منایا؟ نہیں منایا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت واقع ہو گئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کا عرس کسی نے منایا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، کسی نے عرس منایا؟ نہیں. علی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، کسی نے عرس منایا؟ نہیں. جب یہ عاشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جب ان کا عرس نہیں منایا جا سکتا ہے تو کیا معین الدین چشتی کا عرس منایا جا سکتا؟ نہیں منایا جاتا. نہیں منایا جا سکتا ہے، نہیں منایا جا سکتا. جب امام ابو حنیفہ کا عرس نہیں منایا جا سکتا، امام مالک کا عرس نہیں منایا جا سکتا، امام شافعی کا عرس نہیں منایا جا سکتا، امام احمد بن حنبل کا عرس نہیں منایا جا سکتا ہے، تو کیا معین الدین چشتی کا عرس منایا جا سکتا؟ نہیں. نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کوئی ثبوت تو پیش کرو میرے بھائیوں، کیوں ہٹ درمی کر رہے ہو؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. ہم تو دلیل کے پیروکار ہیں، دلیل کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم دلیل پر چلنے والے ہیں، دلیل کے مطابق بات کرنے والے ہیں. دلیل تو پیش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اعلان کیا، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. دو چیزیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ. ایک تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، محفوظ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے یا نہیں؟ بالکل محفوظ ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا اعلان کیا، اور قرآن کا بیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب جب دو چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، پکڑنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل پکڑنا چاہیے. اب قرآن و سنت میں جس کا ذکر نہیں، اس کے لیے کسی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو جھگڑا کرنا چاہیے؟ نہیں. کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم دو کی اطاعت کرتے ہیں، دو کی اطاعت کرتے ہیں. باقی نہ ہم معین الدین چشتی کو جانتے ہیں اور نہ کشتی کو جانتے ہیں. ہم رب کائنات کو جانتے ہیں، رب کائنات کو مانتے ہیں.
ہم اسی کی دہائی دیتے ہیں، اسی سے التجا کرتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں اور اسی کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہی پیغام ہے نا۔ جس طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا ربنا، جس طرح سے حوا علیہ السلام نے کہا تھا ربنا، ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہمارے رب، ہمارے پروردگار۔ ہم تو ڈائریکٹ پکارنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جس طرح سے آدم اور حوا نے پکارا تھا۔ تو ہمارا جرم کیوں ہے؟ تمہیں ہمیں برا کہنے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ بتاؤ، کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، میں ابھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اعلان کروں گا، میں اعلان کروں گا۔ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، لیکن دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ معین الدین چشتی کو وفات پائے ہوئے، انتقال کیے ہوئے 700 سال سے زیادہ ہو گئے، تقریباً 800 سال مان لو، اتنے 100 سال ہو گئے وفات پائے ہوئے۔ کتنے بد نصیب یہ لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کی قبر کی زیارت تک نہیں کرتے، لیکن بسیں ریزرو کر کر کے اور اجمیر جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ اجمیر۔ بد نصیب وہ باپ ہے جس کی اولاد زیارت کرنے کے لیے کبھی نہیں جاتی، دعا نہیں کرتی، اور یہ لوگ بسیں ریزرو کر کے اجمیر پہنچتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ باپ کی قبر زیارت کو ترستی ہے، باپ کی قبر زیارت کو ترستی ہے، اور پیر کی قبر بیٹوں کی زیارت سے بھری ہے۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر کو کبھی دیکھنے بھی نہیں گئے، کبھی دعا بھی دینے کے لیے نہیں گئے، لیکن اجمیر تو جائیں گے نا، اجمیر جائیں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، نوٹ کر لو مسلمانوں، نوٹ کر لو۔ تمہیں قبر کی زیارت کرنی ہے تو کوئی دن فکس نہ کرو، کوئی دن فکس نہ کرو، جب بھی تمہیں لگے کہ اپنے دادا کی قبر کی زیارت کریں، اپنی دادی کی قبر کی زیارت کریں۔ قبر کی زیارت سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، تذکرکم الآخرہ، تزہدکم فی الدنیا، دنیا فانی کا احساس ہوگا قبر کو دیکھ کر، لیکن جہاں پر رنگ رلیاں ہوں وہاں پر آخرت کبھی یاد نہیں آئے گی، وہاں تو مستیاں نظر آتی ہیں، قوالی کے تھاپ پر ڈانس نظر آتے ہیں، قوالی کے تھاپ پر ڈانس، اور ڈانس کی کون کون سی قسمیں ہیں جو وہاں پر بروئے کار نہیں لائی جاتی ہیں؟ ڈانس، بھانگڑے۔ مسلمانوں، اس سے بھی تم عبرت اور نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ دیکھو، تم میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں، تم اپنے باباؤں کے بنائے ہوئے ویڈیوز تو دیکھ لو، شرم سے تمہارا ماتھا جھک جائے گا، شرم سے ماتھا جھکتا ہے۔ کافر لوگ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو مزاروں پر کیا ڈانس اور بھانگڑے ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے قوالیاں گائی جا رہی ہیں، کس طرح سے لپسٹک لگا لگا کر اور ڈانس اور بھانگڑے کیے جاتے ہیں۔ یہ قبر عبرت کی جگہ ہے یا ڈانس، بھانگڑے اور منورنجن کی جگہ ہے؟ مسلمانوں، غور تو کرو۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں رب کائنات کو گواہ بنا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، رب کائنات کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یاد رکھو۔ اس کا ٹائم ہو سکتا ہے پھر پورا ہو گیا ہوگا، پھر سے وہی بات آ گئی، پھر سے وہی بات آ گئی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رحمت صاحب ہیں ابھی نہیں، یہ ابھی دائرہ بن کے یہ گول گول گھوم رہا ہے جی۔ اچھا جی، یہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ہمارے رحمت بھائی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے، مرحبا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ رب العالمین توحید کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے، دل میں ہوتا ہے کہ شرک مٹ جائے، شرک کا قلقمہ ہو جائے،
اور توحید کا بول بالا ہو جائے, توحید کا پرچم بلند ہو جائے. اللہ اکبر. اب